हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। ये कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम और उनमें 313 रसूल हैं। कितने? 313 रसूल हैं और उन 313 में से 5 उलुल आज़म रसूल हैं। उन 313 में से 5 उलुल आज़म रसूल हैं और उन 5 उलुल आज़म रसूलों में से जो सबसे बाला तर हैं वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये है एक जो वो दरजात का फर्क। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम के बाद जिसका दर्जा है वो जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह है। उनके बाद हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, उनके बाद ईसा अलैहिस्सलाम, उनके बाद जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम। तो ये दरजात है, ठीक है। ये पांचों जो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, अब इनके बाद लिहाज से जो अकीदा है हमारा वो ये है कि ये बाकी तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और मुरसलीन, इंसान और जिन्नात और जमी फरिश्ते और जमी मखलूकात इलाहिया से अफजल है। ये जो 5 रसूल हैं ये बाकी जुमला मखलूकात वो अपने मर्तबे अपने मकाम के एतबार से कितनी ही बुलंद क्यों ना हो, ये 5 रसूल उन बाकी सब रसूलों में से अफजल आला, उन जुमला मखलूकात में से अफजल आला। लिहाजा अपनी किस्मत पे हम रश करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सबसे बुलंद रसूल अलैहिस्सलाम के उम्मती। लिहाजा इस उम्मत को भी जिस तरह हमारे हबीब अलैहिस्सलाम रसूलों में से सबसे आला और सबसे बुलंद मर्तबे पर, इसी तरह इस उम्मत को अल्लाह ताला ने बाकी उम्मतों में से बुलंद रुतबा अता फरमाया। ये किसके लिहाज से है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। अब यहाँ पर जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हैं, हर एक रसूल अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला है। हर एक रसूल अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला, अजमत वाला, रिफात वाला, मकाम और मर्तबे वाला। कोई एक नबी अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की बारगाह में रुतबे में कम नहीं है। कोई एक भी नबी अलैहिस्सलाम रुतबे में कम नहीं है। हर एक का अपना मर्तबा है, हर एक का अपना मकाम है, हर एक की अपनी वजाहत है। अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह में उनकी बाहम कोई नक्स नहीं, बाहम कोई तनकीस के पहलू नहीं, बाहम कोई तहकीर नहीं। और जब भी उनकी शान बयान करेंगे तो ये नहीं कि एक को लेकर दूसरे की शान कम की जाए या दूसरे को लेकर तीसरी की शान कम की जाए। ये आले इस्लाम का तरीक नहीं। आले इस्लाम का तरीक क्या है कि हर एक की अपनी हैसियत, हर एक का अपना मर्तबा, हर फूल की अपनी खुशबू है। ये जो है वो वाज़े मामला है। और अल्लाह ताला के नजदीक ये बात भी अब आपने थोड़ा सा हजम करनी है कि बाज़ों ने ऐसी कमजोरियां अपनी दिखाई और उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम के लिहाज से हल्के कलाम किए। अब ये लफ्ज हल्का बोल रहा हूं तो ये बहुत ही हल्का बोल रहा हूं, अगर ना उनका कलाम इससे बहुत ही नीचे है, ठीक है ना। तो ये कहना कि माज़ अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम की जो उनकी इबादत लिखी हुई थी, अभी तक वो किताबें मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं उन किताबों की तरफ नहीं जाऊंगा। सिर्फ यहाँ पर जो लिखा वो भी आपके सामने रख देता हूँ। तक़वियतुल ईमान नामी एक किताब है जिसकी सबब शर फैला और उसी से फिर आगे ग्रोहबंदियां आले सुन्नत व जमात के मुकाबले में शुरू हुई। उसमें ये लिखा है और लिखने वाले मौलवी इस्माइल दहलवी हैं। उन्होंने ये लिखा कि उनको अल्लाह ताला के नजदीक चूड़े हर मखलूक बड़ा हो या छोटा अल्लाह की शान के आगे चुम्मार से भी जलील है, यानी कि चूड़ा चुमार नहीं होता। इस तरह उन्होंने इतना हल्का अंदाज अपनाते हुए, इतना कमजोर पहलू अपनाते हुए ये अंदाज बयान किया। तो जो किसी भी नबी अलैहिस्सलाम के लिहाज से ऐसा अंदाज अपनाए उनके लिए अदना सी भी, हल्की सी भी, अल्फाज के लिहाज से थोड़ी सी भी तलखीस के पहलू निकाल ले तो उसी वक्त वो काफिर हो जाएगा। उसी वक्त क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। अंबिया अलैहिस्सलाम की शान, उनसे मुताल्लिक, उनसे मंसूब कोई भी मामला, कोई भी पहलू, उसको जब भी बयान करेंगे तो उनकी शान के एतबार से बयान करेंगे, ना कि उनको अपने एतबार से या इस तरह अपनी जो हल्की सोच है उसके एतबार से कभी भी इस तरह बयान नहीं किया जाएगा। ठीक। अब यहां से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ लिखा है लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि उनके लिहाज से जो कोई भी हल्का अंदाज अपनाएगा वो अपने उस हल्के अंदाज के अपनाने के सबब काफिर हो जाएगा। ठीक। यहां से आगे बढ़ते हैं
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوی نبوت فرماتے ہیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے، جب بھی وہ دعوی نبوت فرماتے ہیں، نبوت کی سچائی میں حق پر ہونے کے لیے، اپنے دعوی نبوت کے حق پر ہونے کے لیے وہ ایسے امر کو ظاہر کرنے کا اعلان کرتے ہیں جو ظاہری طور پر محال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر جو مشکل ہوتا ہے، ظاہری طور پر ناممکن ہوتا ہے اس کو، اور ممکنوں کو اس کی طرف اس کے مثل بلاتا ہے۔ اب یہاں پہ آسان لفظوں میں ایسے سمجھیے، نبی جب نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو آگے جو سننے والے افراد تھے انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے حق تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلیل مانگی۔ آسان لفظوں میں آپ ایسے سمجھیں، حق تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلیل مانگی۔ ان کے پاس جو حق تعالیٰ کی طرف سے دلیل تھی وہ تھا ان کا معجزہ۔ وہ کیا تھا؟ ان کا معجزہ۔ جب وہ مانگتے ہیں نا تو ان کے پاس ہوتا ہے معجزہ۔ یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا، یہ معجزہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے دلیل ہوتا ہے۔ اور دلیل کس کی ہوتا ہے؟ ان کے دعوی نبوت کے سچا ہونے کی دلیل ہوتا ہے یہ معجزہ۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ملا، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 5، کسی کو 10۔ اور ہمارے حبیب علیہ السلام تو سر تقوا معجزہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات ملے وہ جو ہی دنیا سے رخصت ہوئے ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات بھی ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ ملا جو قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ ویسے تو معجزات محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں دیکھیے، مثال کے طور پر سرکار کی بارگاہ میں ایک آدمی آتا ہے، ہاتھ کے میں اس کے گو ہے، گو جانور ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کی نبوت پر تب ایمان لاؤں گا جب یہ جانور آپ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بتائے؟ ٹھیک ہے، میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بتائے؟ یہ تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حبیب علیہ السلام نے اشارہ کیا تو وہ فصیح زبان میں گو جو ہے اس نے کلام کرتے ہوئے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وقت وہ ایمان لے آتا ہے۔ ایسے ہی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عرابی آیا، آ کے کہنے لگا کہ میں آپ پر تب ایمان لاؤں گا جب فلاں جو درخت ہے وہ آ کر آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام ہونے کی گواہی دے۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں درخت کو نہیں کہوں گا، تم ہی جا کے کہہ دو درخت کو کہ چلو اللہ کے نبی علیہ السلام بلاتے۔ ٹھیک ہے، اب وہ درخت کے پاس گیا، اس نے جب کہا تو درخت نے اپنی ساری جڑیں سمیٹی اور سمیٹ کر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سرکار کو کلام کرنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول، اور اس پر وہ اعرابی ایمان لیا۔ ایسے ہی حبیب علیہ السلام کے یہ معجزات۔ اچھا، معجزہ پیش کس کے سامنے کیا جاتا ہے؟ کہ جب کفار مانگتے ہیں تو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام۔ اچھا، اس سے جو کفار ہوتے ہیں ان کو دلیل دینا مقصود ہوتا ہے، لیکن معجزے کو سن کر دیکھ کر اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہونا، یہ یاد رکھیے، اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ باقاعدہ ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے گروہ موجود ہیں جو کہتے ہیں معجزات بیان نہ کیے جائیں۔ کیوں؟ معجزات بیان کرنے سے تحریک آتی ہے، ایک قسم کا جو جذبے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور عقلیت کا معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ عقل کو جو ہے وہ ہمیشہ سامنے رکھا جائے اور جو جذبات کے معاملے ہیں ان کو پیچھے چھوڑا جائے۔ ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسا اس وقت کہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا، ایک حدیث، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اختصار کے ساتھ، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے صحابی ہیں جابر بن عبداللہ، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختصراً۔ جابر بن عبداللہ کے والد صاحب جو عبداللہ تھے یہ احد کے میدان میں شہید ہوئے، احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ ان کے ابا جی پر یہودیوں کی طرف سے قرض تھا، مختصراً یہودیوں کی طرف سے قرض تھا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی کی طرف سے جو قرض تھا اس پہ یہودی تنگ کر رہے ہیں، آپ بھی کرم فرمائیے۔ یہ سرکار کے صحابہ کی عادت تھی کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو دعا کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔
یا رسول اللہ دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، آسانیاں فرمائے، ویسے حاضر ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اب حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں. سرکار نے فرمایا کہ یوں کرو، کھجوروں کو رکھو اور میں آتا ہوں. کھجوروں کا ڈھیر لگایا، محبوب علیہ السلام تشریف لائے. اب جب صحابہ سرکار تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو کھجوروں کے ڈھیر پر دو طرح کی روایت آتی ہے. ایک یہ کہ محبوب علیہ السلام نے کھجوروں کے ڈھیر کے گرد چکر لگایا. ایک روایت یہ ہے کہ کھجوروں کے ڈھیر پر جلوہ فرما ہوئے. اس کے بعد حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر بن عبداللہ اب کھجوروں کے ڈھیر کو تولنا شروع کرو. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کھجوریں تولنے کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے زیادہ تھیں اب زیادہ، یعنی کہ سرکار کی برکت ظاہر ہو گئی. پہلے زیادہ تھی یا اب زیادہ. ٹھیک ہے. اب جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میں جھومنے لگا. یہ جیسے کہ اہل سنت کا اور اہل حق کا طریقہ ہے کہ سرکار کی شان سن کے جھوم اٹھنا، تو یہ جھومنے لگا. تو جب میں جھومنے لگا تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر بن عبداللہ اب اسی بات کو لے جاؤ اور حضرت عمر فاروق کو بیان کرو. یعنی کہ سرکار کی شانیں دیکھ کر ان کو سمجھ کر پھر ان کو روک لینے کی بجائے آگے بیان کرنا چاہیے تاکہ دوسرے اہل ایمان ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ان کے ایمان میں مضبوطی آ جائے. اور جب انہیں یہ خبر دی گئی وہ کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے کہ معجزات سے کیا ہوتا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین میں مضبوطی آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمانی تعلق ہے اس میں قوت آ جاتی ہے. یہ معجزے کی برکت ہے. اور پھر ایک اس کے ساتھ ایک اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس طرح کی جو کیفیات ہیں اس میں اپنی کبھی عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. عقل کا استعمال، یہی جابر بن عبداللہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ حبیب علیہ السلام نے اپنے شکم ادھر پر 2 پتھر باندھے ہوئے بھوک کے سبب. آج ہم تو پیٹ بھر کے سوتے ہیں، اور جنہوں نے مشکلات صحیح ان سے پوچھا جائے کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے، اسلام کی ویلیو کیا ہے. حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت جابر بن عبداللہ گھر گئے اور گھر جا کر بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ گھر میں کچھ ہے؟ کہنے کہ یہ چھوٹی بکری کا بچہ ہے اور چند سیر جو ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ یوں کرتے ہیں کہ بکری کا بچہ میں ذبح کرتا ہوں اور جو ہے ان کو تم پیس کے آٹا بناؤ اور میں سرکار کو عرض کیے دیتا ہوں تشریف لائیں اور اس طرح کھانے کا سلسلہ ہو جائے. اب حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کر دیا رسول اللہ چند ایک احباب کے ساتھ تشریف لائیے، میرے گھر آپ کی دعوت ہے. اب جابر بن عبداللہ نے کیا کہا کہ چند ایک کے ساتھ میرے ہاں تشریف لائیے، آپ کی دعوت ہے. تو حبیب علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا؟ اے صحابہ جابر بن عبداللہ کی طرف تمہاری دعوت ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اے صحابہ، اب حبیب علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھ کر جابر بن عبداللہ گھر گئے اور وہاں پہ جا کے اپنی جب زوجہ بیوی کے ساتھ گفتگو کی تو انہوں نے جب یہ بیان کیا کہ سرکار نے تو سارے صحابہ کو دعوت دی دی، تو آگے سے بیوی پوچھتی کہ آپ نے بتا دیا تھا کہ کھانا اتنا ہے؟ میں نے کہا میں نے کہا، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں آگے سے کہ میں نے کہا کہ سرکار چند ایک ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں. تو آگے سے بیوی کیا فرماتی ہیں؟ یہ ہے اہل ایمان مرد و عورت دونوں کا نظریہ. بیوی فرماتی کہ جب آپ نے بتا دیا کہ کھانا اتنا ہے تو پھر سرکار جانے یا کھانا جانے. سبحان اللہ. السلام کی شان اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اور پھر اس میں آگے ایک بڑا لطیف سلسلہ ہے کہ حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب تک میں آؤں نا اس وقت تک کھانا جو ہنڈیا ہے اس کو نیچے نہیں اتارنا، سالن نہیں نکالنا، اور وہ جو آٹا ہے جب تک میں آ نہ جاؤں اس وقت تک جو کھانا روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنا. سرکار تشریف لائے، محبوب علیہ السلام نے لعاب دہن شریف اپنا ہنڈیا میں بھی ڈالا اور جو آٹا ہے اس میں بھی ڈالا. اب صحابہ فرماتے 10 کی ٹولیاں آ رہی تھیں اور ہر ایک دستی کھا رہا تھا. دستی جو ہوتی ہے نا، دستی کا گوشت، ہر ایک کو دستی کا گوشت مل رہا تھا. تو 10 کی ٹولیاں آتی جا رہی ہیں اور خود سوچیں 3 یا 400 جو سیر جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں. تو صحابہ فرماتے ہیں سارے خندق والوں نے کھایا، کھانا پھر بھی ویسے کا ویسے. یہ ہے سرکار کی برکات، یہ معجزہ ہے انبیاء علیہ السلام کا جو درمیان میں ظاہر ہوا. تو یہاں یہ لکھتے ہیں کہ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ، میں یہاں یہ بھی بات واضح کر دوں، اس میں بھی کافی تفصیل پھر چل پڑے گی، کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ایک ہے اس کی سنت جاریہ
یاد رکھیے گا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ایک ہے اس کی سنت جاریہ. جو اس نے سنت جاریہ جاری کی ہے، اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں واجب نہیں ہے کہ وہی ہوتا رہے. وہ اپنی قدرت کے اعتبار سے جب جو چاہے سو کرے. ابھی ہم عقیدہ پڑھ کے آئے ہیں عقیدہ توحید میں کہ جب جو چاہے سو کرے. ٹھیک ہے. حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معاملہ فرماتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے معاملہ فرماتے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر آپ پوچھیں گے قدرت کے لحاظ سے کیا، آپ خود سوچئے، بیج بویا جائے تو بیج کے بعد آگے بیج کا پھل تک جانا وقت چاہیے کہ نہیں؟ وقت چاہیے نا. لیکن محمود علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو کئی ایسے واقعات ملیں گے کہ محمود علیہ السلام نے بیج بویا اور صبح جب آئے تو باقاعدہ درخت بن چکا تھا. یہ سنت کا معاملہ نہیں، یہ قدرت کا معاملہ ہے کہ ان کو رب ذوالجلال جل وعلا. اور یہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نہیں ہے کہ قدرت کے اعتبار سے وہ انتظار کرتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ چاہے گا یا جب اذن ملے گا تب ہم یہ معاملہ کریں گے. نہیں، ان کو قدرت کے لحاظ سے باقاعدہ اذن دیا جاتا ہے. وہ جب چاہیں، کفار جب مانگے، رب کائنات جل وعلا کے نبی علیہ السلام اسی وقت اپنے دعوے کا جو لحاظ سے معجزہ صادر فرما دیتے ہیں. یہ ان کا معاملہ ہے. اچھا، یہاں پہ یہ بھی بات اپنے ذہن میں واضح رکھیے گا، ایک ہے محبوب علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں معجزہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے محبوب کریم علیہ السلام کے. کیونکہ یہاں پر میں یہ بھی بات واضح کروں، ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہر نبی علیہ السلام کو اس زمانے کے اعتبار سے، جس زمانے میں وہ ہوتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے علم میں کمال عطا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے نبی علیہ السلام اور سابقہ انبیاء علیہ السلام میں فرق یہ ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام میں علوم ترقی کرتے کرتے کسی مقام تک پہنچتے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لاتے اور وہ اگر ٹھوکر کھا چکے ہوتے تو ان کے لیے ہدایت کا اہتمام کرتے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے حبیب کریم علیہ السلام جب آپ اس کائنات میں جلوہ فرما ہوئے، ابھی اس وقت جو سائنسی ترقی اب ہو رہی ہے یہ بعد میں ہوئی ہے، سرکار پہلے تشریف لا چکے. لہٰذا رب کائنات جل وعلا نے ہمارے نبی علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، آج کی سائنس ترقی کرتے 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 کسی بھی مقام پر اپنے عروج تک جب پہنچتی ہے نا تو آگے دیکھتی ہے تو محمد عربی کی عظمت کا پرچم لہرا رہا ہوتا ہے. سمجھا نا. یہ ایک فرق آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. آج کی سائنسی ترقی کتنے ہی عروج پہ چلی جائے، جہاں بھی اپنے عروج کی انتہا بلندیوں کو چھوتی ہے نا تو وہاں پہ جا کے دیکھتی ہے کہ کوئی نہ کوئی یہاں سے گزر گیا. اور وہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واقعہ معراج کو ہی لے لیں، واقعی معراج کو لے لیں. آج مریخ کہاں چلتے چلتے مریخ تک پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں اور ہمارے حبیب علیہ السلام 1400 سال پہلے ہی زمین کی مدار سے نکلے، عرش کی بلندیوں تک پہنچے، وہاں سے واپس تشریف لائے. سمجھا؟ تو یہ آپ نے ایک فرق جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید جو سب سے بڑا معجزہ آج بھی کفار کے سامنے سرکار کی طرف سے حجت قائم ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اس طرح کا کلام بنا کے لے آؤ. یہ معجزہ آج بھی موجود ہے اور اس میں جو احکام واضح طور پر بیان کیے گئے اس طرح کا حکم کوئی بنا کے لے آؤ. آج آپ دیکھتے ہیں سائنس کوئی ایک قانون لاتی ہے، اس کے بعد دوسرا قانون لاتی ہے، اس کے بعد تیسرا قانون لاتی ہے، اس کے بعد چوتھا قانون لاتی ہے. لیکن قرآن کے اندر جو قوانین، جو احکام، جو کلام بیان کر دیا گیا وہ ناقابل تسخیر ہے، ناقابل تبدیل ہے. اس میں کسی طرح کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ ہے معجزات کے لحاظ سے جو بیان تھا وہ آپ کے سامنے رکھا.